अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंडित की एक जादूगरनी बेटी के बारे में, जिसको अल्लाह वाले ने बहुत बड़ी छपकिली बना दिया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये बहुत दिलचस्प वाक़या है। कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज के ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सब काफिर थे, अपनी शान और शौकत और दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसे रुपए की कमी नहीं थी। सब बागात वाले थे, खूबसूरत नहरें और दरिया थे वहाँ पर। और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो मगरूर हो ही जाया करता है। लेकिन ये किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी, सिवाय चंद मुसलमानों के। वहाँ पर काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित, जिसकी एक बेटी थी जिसे वो बेतहाशा प्यार किया करते। बेटी बहुत ज़्यादा अनापरस्त और अपने आप को बहुत ऊंचा समझने वाली थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे, जो मुसलमान थे, तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला कोई भी नहीं था। वो बेटी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती। तमाम मुसलमान उससे बहुत तंग थे। वो उन लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई बात नहीं मानता तो वो उन सब पर काला जादू करके अपने इशारों पर नचाती थी। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई परसाने हाल, कोई बचाने वाला नहीं था। जब पंडित की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बुजुर्ग शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, गिड़गिड़ा कर, कि रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दोपर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है, ना जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि उस पंडित की बेटी यानी जादूगरनी को हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। वो सरदार पंडित जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफ़र कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आया। वो चाहता तो अपने अमल से उस सांप को ख़त्म कर सकता था, लेकिन वो सांप अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया था, खुसूसी हिदायत देकर। और इस पंडित के आगे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसको डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीले सांप ने काट लिया है, तो फौरी तौर पर उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने जब अपने वालिद की ये हालत देखी तो मुल्क भर के बड़े बड़े तबीब बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत माहिर थे। पर अजीब बात थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ और वो खुद भी इतना बड़ा आलिम था कि उसके बावजूद वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद और इतने बड़े बड़े हुनर में माहिर हकीम होने के बावजूद कोई भी उसके जहर को जिस्म से निकालने से कासिर था। उसी वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को तो अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा कि यहाँ एक सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और आज तक हमने तुमको यहाँ नहीं देखा। उसने कहा, मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारियों ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। वो दरबारी दरवेश की हालत देखकर हंसने लगे कि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और हुलिये से भी वो गरीब लग रहे थे, यानी फ़कीर। वो कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ मुल्क भर के बड़े बड़े मायानाज तबीब बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार को।
اور تم جیسے غریب سے وہ اپنا علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا جناب باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگ رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ درویش اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر مار رہا ہے۔ وہ پنڈت کے پیر کی جانب آئے جہاں پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی فکر مند کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی کہ اس نے تو بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کی۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک صاف کرو، میں ابھی اپنے عمل سے اس کو جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی پنڈت کی زہر سے نیلی ہوتی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کی کاٹی ہوئی جگہ پر مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا تو فوراً زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کاٹنے کے قابل ہو گئی تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی اور وہ جو نیلی ہو چکی تھی وہ اصل حالت پر آ گئی اور پنڈت ہوش میں آ گیا۔ جب پنڈت ہوش میں آیا تو درویش کے تھوکنے کا قصے کا پتہ چلا تو اس نے کہا وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا اور وہ اس طرح کیسے یہاں سے غائب ہو گیا؟ اس کو لے کر آؤ ہمارے پاس، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، پنڈت کے حکم پر اس کے سارے دربان، سارے سپاہی اس درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی ان کو درویش نہ ملا۔ پھر ایک جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا، فوری طور پر درویش کو پنڈت کے پاس لایا گیا۔ پنڈت نے کہا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہیں سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ تو پنڈت بولا آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ آپ کو خدمت گزار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا اچھا، اتنے مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ پنڈت بولا حضور آپ کی بات سن کر تو میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جس کو آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کروا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو جو کچھ میں دے رہا ہوں اس لیے آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے خاص ملازم نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا خدا ہے، نہ آپ مسلمان ہیں۔ اور آپ نے آج جو ثبوت دیا ہے، اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ درویش مسکرا کر بولے پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس اور اپنی بیٹی، عالی شان گھر، ہر چیز اپنے پاس واپس رکھے، میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، کہ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو اپنی جان دے کر بھی میں اپنا یہ مذہب نہیں چھوڑوں گا۔
جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب تو مجھے وہاں مل ہی جائے گا۔ اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ کچھ نہیں، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے کمالہ عیاری سے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو پھر تمہیں کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں پر کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے بنا کر دکھائے تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک مارے اور وہ اسی وقت ایک بڑی ساری چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ وہ اللہ والے کے پاس آنے لگی، قریب آنے لگی اور اپنا سارا زہر پھینکنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی، جس سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ اس کا پورا جسم جل کر راکھ ہو جاتا۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ نہیں، ہم تم سب کو اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر رہے گی اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گی تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں، میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اب دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے یہ آئندہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر بھی سختی نہیں کرے گی۔ بس آپ ایک بار اس کو انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور درویش کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں میرے لیے ایک حقیر انسان تھے، جس کے لباس سے، جس کے حلیے سے، جو مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہا تھا۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی دشمن بنی رہی۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگے، آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، بیعت لینا چاہتی ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اس حوالے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو غرور کرتے تھے، آج وہ تمام لوگ عاجزی کا پیکر بن گئے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔